दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और फिर दुआ कुमैल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिक अल्लती वसिअत कुल्ला शै व बिक़ुव्वतिक अल्लती क़हरत बिहा कुल्ला शै व ख़ज़अ लहा कुल्लु शै व ज़ल्ल लहा कुल्लु शै व बिजबरूतिक अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ला शै व बिइज़्ज़तिक अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिक अल्लती मलअत कुल्ला शै व बिसुल्तानिक अल्लज़ी अला कुल्ला शै व बिवजहिक अल-बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्लि शै व बिअस्माइक अल्लती मलअत अरकान कुल्लि शै व बिइल्मिक अल्लज़ी अहात बिकुल्लि शै व बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्लु शै या नूरो या कुद्दूस या नूरो या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसाम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुन्ज़िलुन निक़ाम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुन्ज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़्तातुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैक बिज़िक्रिक वअस्तशफ़िअ बिका इला नफ़्सिक वअस्अलुका बिजूदिक अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक वअन तुज़िअनी शुक्रक वअन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िअ मुतज़ल्लिल ख़ाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिक राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िअ। अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंद अश-शदाइद हाजतुहु व अज़ुम फ़ीमा इंदक रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुक व ज़हर अमरुक व ग़लबा क़हरुक व जरत क़ुदरतुक व ला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाइहि सातिरा वला लिशय्इन मिन अमलियल क़बीह
القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ما شاء الله وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك तेरे सिवा मेरा कौन है कि असअलुहु कश्फ ज़ुर्री जिससे अपनी तकलीफ को बयान करूं वअसअलु वन नज़र फी अमरी इलाही व मौलाया अजरैत अलैहि हुक्मन इत्तबअतु फी अवा नफ्सी वलम अहतरिस फीहि मिन तज़यीन अदुवी फगर्रनी बिमा अहवा। बिलाखिर शैतान ने मुझे बहका दिया परवरदिगार वसदऊ अला ज़ालिकल क़ज़ा फतजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक। तो मैंने तेरी बाज़ हुदूद की मुखालिफत कर ली वखालफ़तु बअद अवामिरिक फलकल हम्दु अलैया फी जमीअ ज़ालिक। लेकिन बहरहाल हर हालत में तेरी हम्द मुझ पर वाजिब है। वला हुज्जत ली फीमा जरा अलैया फीहि क़ज़ाउक और न मेरे पास कोई उज़्र है कि मैंने वो काम क्यों की। वल्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक वक़द अतैतुका या इलाही। लेकिन बहरहाल मैं आ गया हूँ परवरदिगार तेरी बारगाह बाद तक़सीरी गुनाह करने के बाद व इसराफ़ी अला नफ़्सी और अपने नफ्स पर जुल्म करने के बाद कैसे अल्लाह की बारगाह में मुअतज़िरन नादिमान मुनकसिरन मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़अिनन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अम्री गैर क़बूलिक उज़री व इदख़ालिक इय्याया फ़ी सअति रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़बल उज़री वरहम शिद्दत ज़ुर्री वफ़ुक्कनी मिन शद्दि मसाक़ी या रब्बि इरहम ज़अफ़ा बदनी या रब्बि
परवरदिगार मेरे जिस्म की नातवानी पर रहम फरमा, वरिक़ता जल्दी और मेरे जिल की फसूदगी पर, वदिक़ता अज़मी और मेरी हड्डियों की कमजोरी पर, या मन बदा खल्क़ी तू ही है जिसने मेरी खिलकत का आगाज किया, व ज़िक्री और मुझे याद रखा, व तरबियती और मेरी तरबियत फरमाई, व बिरनी और मेरे साथ नेकी भी फरमाई, व तग़ज़ियती और मुझे ग़िज़ा भी खिलाई, हबनी इब्तिदाए करमेक वसालिफ़े बिर्निका भी, तो जैसे तू पहले करम करता है परवरदिगार वैसा ही करम जारी और सारी फरमा, या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुराक मुअज़्ज़िबी बिनारिका बाद तौहीदिक व बाद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मारिफ़तिक व लहज बी लिसानी मिन ज़िक्रिक व अतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बाद सिद्क़ इतराफ़ी व दुआई ख़ाज़िअन लिरुबूबियतिक अंत अकरमु मिन अन तुज़य्यअ मन रब्बैता औ तुबाइदा मन अदनैता औ तुशर्रिदा मन लावैता औ तुसल्लिम इलल बलाए मन कफ़ैतहु व रहमता वलैत शिअरी या सय्यदी व इलाही व मौलाया अतुसल्लितुन नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिक साजिदा व अला अलसुनिन नतक़त बितौहीदिक सादिक़ा व बिशुक्रिक मादिहा व अला क़ुलूबिन इअतरफ़त बिइलाहियतिक मुहक़्क़िक़ा व अला ज़माइर हवत मिनल इल्मि बिक हत्ता सारत ख़ाशिआ व अला जवारिह सअत इला औतान तअब्बुदिक طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عن सब मिलके या करीम या आशा या करीम शबे जुमा अल्लाह के रिज़्क़ को पुकारेंगे, या करीम वअंत तअलमु ज़अफ़ी अल्लाह तू तो मेरी कमजोरी को जानता है, अन क़लीलिम मिन बलाइद दुनिया व उक़ूबातिहा व मा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरूह क़लीलुम मक्सूर यसीरुम बक़ाउ क़सीरुम मुद्दतु फ़कैफ़ इह्तिमाली बलाए आखिरा व जलील वक़ूअल मकारिह फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतु व यदूमु मक़ामु व ला युख़फ़फ़ु अन अहलिहि लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिक व इंतिक़ामिक व सख़तिक व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़ या सय्यदी فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على
فراقك، وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، सच्चों के दिलों के महबूब, वया इलाह العالمين, तमाम जहानों के परवरदिगार, अफतुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मउ फीहा सौत अब्द मुस्लिम सुजना फीहा बिमुखालफते वज़ाक़ तअम अज़ाबिहा बिमअसियते वहुबिस बैन अतबाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरते वहुव यज़िज्जु इलैका ज़जीज मुअम्मिल लिरहमतिक वयुनादीक बिलिसान अहल तौहीदिक ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أسواقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة عطا कर दे इसी रात में वफी आधे साआ बल्कि इसी लम्हे में क्या माफ कर दे कुल्ल जुर्मेन अजरमतो वकुल्ल ज़ंबेन أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم الشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ما شاء الله
يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ما شاء الله يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، آخر يا ربي يا ربي يا ربي يا شبه جماعة يا ربي يا قوم على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم ذلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، وبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. सारी हाजात को सोच के पढ़िएगा। या सरिया रिदा या सरिया माशाअल्लाह हाजात की बराबरी के लिए या सरिया या सरिया اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما كثيرا. فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعرہ صلوات. شب جمعہ کی ایک انفرادی مجلس ہے اور اس میں کچھ سوچ و بچار کے بعد مجھے جو موضوع سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جو دین کی بنیاد ہے فروع دین میں وہ عمل کے وہ نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. جو مومن کی معراج ہے تو نماز کے بارے میں کچھ آیات قرآنی کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر کہ نماز قبول کیسے ہوتی ہے تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. کسی عبادت کا صحیح ہونا اور ہے اس کا قبول ہونا اور ہے. اور چونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہم کم سے کم اگر 3 اوقات میں 5 مرتبہ اس کو انجام دے رہے ہیں اور ان قبلت قبل ما سواہا یہ قبول ہے تو ہر عبادت قبول ہے. اصول دین میں جو حیثیت ولایت کی ہے فروع دین میں وہ حیثیت نماز کی ہے. فروع دین میں کوئی عمل نماز کے بغیر قبول نہیں ہے اور فروع دین ہی قبول نہیں ہے جب تک کہ ولایت نہیں. تو قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے 238 حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو نماز کے بھی. میں اس کا سادہ ترجمہ کرو اس میں بڑی گہرائی ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو رولل ہے والصلاۃ الوسطیٰ اور ایک درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے ادب سے رہو یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ اس عمل کو انجام دو. دیکھیں یہاں پر حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو پڑھو نہیں خالی کسی چیز کا پڑھ لینا اور ہے اس کے بعد اس کو سیکیور کرنا وہ اور ہے. اور ایک لفظ عربی میں بڑا کامن ہے کہ جو یوزولی استعمال ہوتا ہے حفاظت کے لیے وہ احفظو حفاظت کرو. احفظوا صلاتکم نہیں ہے یہاں پر حافظوا علی الصلاۃ علی الصلاوات. اچھا اردو میں اس کا ترجمہ مجبوری یہ ہے کہ دونوں کا حفاظت کرو کیا جاتا ہے لیکن عربی میں بڑا فرق ہے. دیکھیں یہ باب مفعلہ سے عربی زبان میں ڈفرینٹ پیراڈائمز ہوتے ہیں ایک ہی لفظ سے جس کو آپ کانجوگیشن کلاسز کہہ سکتے ہیں. مثلا تو ایک لفظ ہے جب وہ ڈفرینٹ ابواب میں جاتا ہے تو اپنے اپنے اور معنی کا کچھ اضافہ کر لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ہے باب افعال عربی میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کازیٹو فارم. شاید انگلش میں مجھے یہ لفظ سمجھ میں آیا اس کا. مثلا نزلہ یہ ایک سادہ ورب باب افعال میں جائے گا کازیٹو فارم میں انزلہ ہو جائے گا. نزلہ یعنی نازل ہوا انزلہ یعنی اس نے نازل کیا. سب کو سورہ آیات مثال پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ اس نے نازل کیا فی لیلۃ القدر. تو ایک معنی کا اضافہ ہو گیا کیونکہ ایک فارم بدل گئی. اس طرح سے ایک فارم ہوتی ہے اس کی انٹینسو فارم کسی فعل میں شدت آ جانا. طہورا وہ پاک ہوا طہرا بے انتہا پاک کیا.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی. یطہرکم میں تھی بے انتہا طہارت، تطہیرا کمال طہارت. یہ انٹینسو فارم. پھر ایک فارم آتی ہے جس کو کہتے ہیں اب ریسیپروکل فارم، یعنی وہ دو طرف سے ہوتی، جس کو کہتے ہیں باب مفاعلہ. اسی سے ہے یہ حافظو. توجہ کیجیے گا، اس کا مصدر بنتا ہے مفاعلہ کے وزن پر. آپ کو بہت سارے الفاظ اس کے یاد ہیں، مثلا مباہلہ. مباہلہ ایک طرف سے نہیں ہو سکتا، دو طرفہ ہے، ریسیپروکل ہے. مناظرہ، مناظرہ کبھی اکیلے نہیں ہو سکتا، میں اکیلے مناظرہ کر رہا ہوں اپنے آپ سے. مکالمہ، مکالمہ کے لفظ میں پوشیدہ ہے کہ دو افراد کے درمیان گفتگو، کم سے کم دو ہیں. ٹھیک. اس طرح سے مشارکہ، بزنس ہوتا ہے، شراکت داری. اسی سے ہے محافظت. ہم اردو میں محافظت کا لفظ یوز نہیں کرتے، عربی میں یوز ہوتا ہے محافظہ. اسی سے حافظو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یہ دو طرفہ ہے. اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ اگر تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی تو نماز بھی تمہاری حفاظت کرے گی. دو طرفہ ہی. اس لیے اللہ نے احفظوا صلاتکم نہیں کہا کہ تم اپنی نماز کی حفاظت کرو، ایک طرفہ ہوتا خالی تم حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات، اپنی نماز کی حفاظت کرو. اگر تم نے کر لی نماز کی حفاظت تو نماز بھی تمہاری حفاظت کرے گی. یہ بالکل لباس کی طرح ہے. آپ بھی لباس کی حفاظت کرتے ہیں، لباس بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے. اللہم صل علی. ہو جائے کہ اسی لیے شریک حیات کو لباس سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ یہ حفاظت دو طرفہ ہے. تو اب ایک لفظ ہے قرآن کا حافظ، لیکن اس کے لیے 5 منٹ کی ایک تفصیل ہو گئی. اور یہ خالی ابھی لفظ کا ظاہر سمجھایا بھی ہم نے، باطن پہ تو نہیں گئے ابھی. حافظ یعنی نماز کی حفاظت کرو، اور نماز کی جب تم حفاظت کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بھی تمہاری حفاظت کرے گی. والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، اور ایک اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو. درمیانی نماز میں آپ اگر فجر سے شروع کریں تو فجر اور ظہر ایک طرف ہو گئے، مغرب عشاء ایک طرف ہو گئے، درمیان میں عصر ہو گئی. تو بعض احادیث میں سے مراد عصر لیا گیا، بعض میں سے مراد ظہر لیا گیا. تو ظہر کیسے درمیانی نماز ہو سکتی ہے؟ ظہر درمیانی نماز اس طرح سے ہے کہ دن کے درمیان کی نماز کی حفاظت کرو. اس لیے کہ بعض لوگوں کا طریقہ تھا حضور مکرم کے ساتھ کہ وہ فجر میں پھر بھی آ جاتے تھے، مغرب عشاء میں آ جاتے تھے، دن میں بہت شدید گرمی ہوتی تو نہیں آتے تھے نماز کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ دیکھو درمیان کی نماز کی خاص حفاظت کرو. تو اس سے مراد عصر بھی ہے، اس سے مراد ظہر بھی ہے، اس سے ایک اور مراد بھی جو مجلس کے آخر میں اگر ہو سکتا ہے تو عرض کرتا ہوں. اچھا، اب نماز کی جب ہم حفاظت کریں گے تو اس کے مقابل پر، یعنی نماز ضائع کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے 3 الفاظ ہیں قرآن میں. ایک ہے ساہون، ایک ہے اضاؤ، ایک ہے کسالہ. یہ 3 آیتیں مجھے پڑھنی ہیں آپ کے سامنے. اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے کا بربادی ہے، تباہی ہے. یہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ساہون کا لفظ ہے سورہ ماؤن میں، جانتے ہیں. فویل للمصلین، جو شروع ہوتا ہے سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آگے فویل للمصلین. تو ویل، تباہی، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اگرچہ اس آیت کا بڑا مس یوز بھی کیا گیا تاریخ میں، ہے نا، لیکن وہ اس وقت جو صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے تو مجھے اس کی آگے تشریح کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی نہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی. ترجمہ یہ ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. جب یہ ان کا لفظ آگے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کن، سوال ہوگا کن. آگے جواب ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، اس میں پہلی تو اس کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ غافل ہوتے ہیں یعنی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو رمضان آتا ہے تو پڑھتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے نہیں پڑھتے ہیں. مشکل میں ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، آسائش میں ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں. کربلا میں ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں. مغرب کی پڑھ لیتے ہیں،
عشاء بھی ساتھ پڑھ ہی لیتے لیکن فجر کی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. تو ایک تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے. اب یہاں پر بھی دیکھیں، اب یہ تو ایک اور لفظ میں بات کروں، الذین ہم فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، عن صلاتہم ساہون. فی صلاتہم یعنی جو نماز میں سہو کر لیتے ہیں ان کے لیے بربادی نہیں، یعنی کبھی نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، نماز میں سہو وہ عیب نہیں، نماز سے سہو وہ عیب ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ بھول سکتے ہیں کہ بھئی کون سی رکعت تھی، اگرچہ کہ اس میں بھی تھوڑا سا ایک لمٹ ہونی چاہیے. آپ فقہاء کرام کی اگر توضیح المسائل میں دیکھیں تو انہوں نے مثلا جب شکیات نماز لکھی ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہے، دوسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہے، بعض نے لکھا دوسری اور پانچویں رکعت میں شک ہو. تو یعنی مطلب یہ احتمال بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں کہ میں پانچویں شروع کر چکا ہوں. اب یہ امام المشککین ہے، پھر شک کرنے والوں کا امام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فخر الدین رازی کو ویسے امام المشککین کہا جاتا ہے، دیکھو امام المفسرین کہتے ہیں لیکن یہاں امام المشککین، اس لیے کہ فضیلت اہل بیت کی ہر آیت میں اس نے شک ڈالا ہے، اس لیے امام المشککین کا لقب غالباً یہ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے دیا اس لقب. تو نماز میں سہو کبھی ہو جاتا ہے وہ غلط نہیں، نماز سے سہو. اللہ نے کہا کہ یہ کچھ ہیں کہ جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. اور پھر آگے کا الذین ھم یراؤن، یہ صاحب اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ دکھا کے پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا دکھاوے کے لیے نماز، کبھی بیٹا باپ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، شوہر بیوی سے جان چھڑانے کے لیے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے بیوی کہ مجھے تنگ نہ کرے. نماز دکھاوے کے لیے نہیں پڑھے، یعنی دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت، ابھی تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہو نا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دنیا سے اپنی آخرت کو خریدو. یہ وہ بد نصیب ہے جو آخرت سے دنیا کو خرید رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام محمد و آل محمد علیہ السلام. محمد یہ شرک خفی ہے، شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے، یعنی لوگوں کو ان کی تعریف کو اپنے کام میں شامل کر لینا. دیکھیں اس میں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ نیت ہی شروع سے یہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے تو پھر یہ شرک خفی ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیت اللہ کے لیے، اس نے ایک ایسا اچھا عمل انجام دیا کہ اس کی پھر بعد میں کسی نے تعریف کر دی، اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ قدردانی کرنی چاہیے. کسی نواخان نے، کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر پیغام محمد علیہ محمد اسلام پہنچایا، اس کے بعد کسی نے ان کی خدمت کر دی، یہ شرک خفی نہیں ہے. نیت ہی یہ تھی کہ میں کر ہی اس لے رہا ہوں تو شرک خفی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں سورہ قصص سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، ایک شخص انہوں نے مار دیا تھا وہاں پر، اور وہاں سے پہنچے مدین، وہاں پر کوئی نہیں ان کا. وجد علیہ امتن، ایک امت کو دیکھا، من الناس یسقون، وہ ایک کنویں کے پاس ہیں اور پانی نکال رہے ہیں. دو عورتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، اور دو عورتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی بھر رہی، کہ یہاں پر اتنا مجمع مردوں کا، ہم کیسے جائیں درمیان میں پانی بھرنے کے لیے، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے بابا جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں اس لیے وہ پانی بھرنے خود نہیں آئے، تو ہم انتظار کریں گے کہ سب جائیں گے تو ہم پانی بھریں گے. فسقا لہما، دونوں کے لیے انہوں نے پانی بھرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، پانی بھرا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلوص ہے. ثم تولی الی الظل، اس کے بعد پانی بھر کر آگے دوبارہ سائے میں، اور پھر ایک جملہ کہا جنہیں یاد ہے میرے ساتھ میں، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں آیا ہوں یہاں پر، میرا تو کوئی نہیں ہے، اگلے وقت کے کھانے کا مطلب وہ تو دور کی بات ہے، کوئی بات کرنے والا ہی نہیں، اور میں تیری طرف سے ایک خیر کا محتاج ہوں.
یہ اتنا قیمتی جملہ ہے اور آپ اس کو اپنے وظیفے میں رکھیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص کی آیت نمبر 23 ذہن میں رکھیے گا. فسقى لهما، جیسے ہی یہ ہوا، فجاءت احداہما، فجاءت، فوراً ہی جیسے یہ دعا کی تو کیا ہوا؟ فا، من کنت مولا فا ھذا علی المولا، فوراً فوراً. اس دعا کا اثر یہ دیر نہیں لگتی، فوراً ہوتا ہے. فجاءت احداہما، تو ان میں سے ایک آئیں فوراً، تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے حیا کے ساتھ، ایک خاتون جیسے آتی ہیں. قالت ان ابی یدعوک، ہمارے بابا نے آپ کو بلایا ہے. حضرت شعیب ہے ان کے بابا. لیجزیک اجر ما سقیت، تاکہ آپ کو وہ اجر دیں کہ آپ نے ہماری جو سقائی کی. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجر لینا ان سے یہ کوئی خلوص کے خلاف نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کام نہیں کیا تھا کہ مجھے اجر ملے گا وہاں سے تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس خدمت کو انجام دے دیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ اس نے خلوص کے ساتھ یہ عمل انجام دیا ہے، لہٰذا میں اسے اجر بھی عطا کروں. تو آپ اس خلوص کے کانسیپٹ کو صحیح رکھیے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجر کو لے لیا. اب یہ بھی ایک منزل ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی منزل ہے. ایک اور منزل ہے اس سے اوپر، وہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہم صل علی. تو نماز میں بھی جس حد تک ہو سکے آپ خلوص کو باقی رکھیں کہ کسی کے، نہ کسی گھر والے کے لیے، نہ شریک حیات کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ والدین کے لیے میں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے. اور اس خلوص کا پتہ اثر کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی عبادت میں کبھی ہوتا ہے کالج کا 4 سال کا کورس ہوتا ہے، کوئی اسپیشل کورس ہوتا ہے، یونیک کا 6 سال کا کورس. اللہ تعالیٰ کا ایک کورس ہے 40 دن کا، 40 ڈیز کا ایک کورس ہے. اللہ کی طرف سے کرنا چاہیں گے؟ من اخلص للہ 40 صباحا، جو خالص کر لے اپنے آپ کو اللہ کے لیے 40 دن، 40 ڈیز، تو ہوگا کیا؟ ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، اللہ اس کے دل میں چھپے ہوئے حکمت کے چشموں کو اس کی زبان پر جاری کر دے گا. یہ 40 دن کا کورس، یہ 40 ڈیز کا کورس ہے. جو 40 دن یہ کام کر لے، اللہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے دل میں پھر حکمت کے چشمے نا اس کی زبان پہ جاری ہوں گے، حکمت کے چشمے وہ جو کیجیے گا. تو ایک یہ منزل ہے کہ جہاں پر اللہ نے کہا ساہون، کبھی پڑھتے نماز کبھی نہیں پڑھتے، یہ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر رہے، ایک منزل یہ ہو گئی. دوسرا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 59، یہ آیت اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ مریم 19واں سورہ 59 آیت. اچھا یہاں پر پھر اس سے پہلی والی آیت میں جو بھی میں آیت پڑھوں گا، اس سے پہلی آیت میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے اور تقریباً 10 انبیاء کا ذکر ہوا. پھر اللہ نے کہا فخلف من بعدہم خلف، تو اب ان اچھی اولادوں کے بعد پھر بری اولادیں بھی آئیں. اچھا یہ بھی عربی زبان کی ایک لطافت ہے. خلف کا مطلب ہے اچھی اولاد، اور خلف کا مطلب ہے بری اولاد. یعنی لام پر زبر آ جائے تو اچھی اولاد، اور لام پر ساکن ہو تو بری اولاد. فخلف، یہ انبیاء جو آ رہے تھے، من بعدہم خلف، خلف نہیں خلف، پھر برے بھی آئے. اچھا اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ صالح. اچھا یہ مخصوص ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. دعائیں ندبہ، مل کے صلوات بھیجیں. اللہم. تو انبیاء ہیں خلف من بعدہم خلف، اچھے بھی ہیں لیکن کچھ بری اولادیں، اور اہل بیت ہیں صالح بعد صالح. تو کچھ ناخلف بھی آئے انبیاء کی اولادوں میں بعد میں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل نے ان کے لیے کہا اضاعوا الصلاۃ، نماز ہمارا موضوع ہے. انہوں نے نماز کو ضائع کیا. اچھا جب نمازوں کو ضائع کیا تو کیسے نماز ضائع ہوتی ہے؟ عطف تفسیری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو آگے لفظ آ رہا ہے، یعنی اسی واتبعوا الشہوات،
شہوات کی بہت پیروی کرتے تھے. شاید اس سے مراد یہ نہ ہو کہ وہ نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، وہ ایک اور بات تھی جو گزر گئی. کچھ ہیں جو کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہا، موڈ ہوا تو پڑھ رہے، موڈ ہوا تو نہیں پڑھ رہے. اچھا کیوں نہیں پڑھتے نماز میں آگے بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ کیوں ان کے لیے موٹیویشن نہیں ہوتی اور کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن شہوتوں میں جو پڑ جاتا ہے نا، وہ نماز پوری پڑھ بھی رہا ہے پھر بھی کتنی نماز کو بچا پا رہا ہے یا نہیں معلوم. شہوت مال بھی ہو سکتی ہے، شہوت ریاست بھی ہو سکتی ہے، شہوت جنس بھی ہو سکتی ہے، شہوت شہرت بھی ہو سکتی ہے. ہر وہ شہوت جو حرام کی طرف لے جائے، ہر وہ شہوت جو حرام کی طرف لے جائے. شہوت ایک غریزہ جنسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا ہے انسان کے وجود میں، وہ فطری ہے. حلال کی طرف جائے تو وہ حرام نہیں ہے پھر وہ. لیکن اگر حرام کی طرف چلی جائے وہ، تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نماز کا اثر ہی نہیں ہو رہا. نماز کا اثر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ فحشاء منکرات سے روک ہی نہیں رہی، تو نماز پھر ضائع ہو رہی. اس کو بے نمازی نہیں کہا جائے گا. یعنی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انشاءاللہ سے کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب نہ ملے، لیکن جو نماز پڑھتے ہوئے جو روحانیت و معنویت آنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. یہ کسی چیز کا صحیح ہونا، کسی چیز کا قبول ہونا. کسی چیز کا صحیح ہونا یہ ہے کہ آپ نے فقہی طور پر اس کو صحیح کر دیا، اس کو اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. میں نے روزہ رکھا نہ، میں نے کھانا پینا کیا اور سارے مطلع سے پرہیز کر لیے، لیکن خدا نہ خواستہ غیبت کرتا رہا. روزہ صحیح ہے، قبول ہے نہیں اللہ جانتا. سادہ الفاظ میں کہوں، البتہ اس میں گہرائی ہے، کسی شے کا صحیح ہونا آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، قبول ہونا آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے. صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. جی اس بات کا جواب بھی ہے کہ اگر کسی نے حرام مشروب پی لیا ہے تو حدیث میں آیا نا کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہے. تو اگر کوئی کر لیتا کہتا ہے مسا بھائی عبادت ہی نہیں کرنی 40 دن، فائدہ نہیں، قبول نہیں. نہ صحیح ہوگی، قبول نہیں ہوگی. اگر وہ عبادت ہی نہیں کی، یعنی نماز روزہ ہی نہیں کیا، تو اس کا گناہ بھی ملے گا. وہ کر لیا تو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن چونکہ وہ مشروب جان بوجھ کے پیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ جو جنت میں مقام ملا تھا وہ نہ ملے. دونوں میں فرق ہے. لیکن کیا اس سے بچنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا بس ٹھیک ہے اگر شہوتوں میں پڑ گئے تو اب ختم، نماز ضائع ہی ہو جائے گی؟ نہ اللہ نے آگے کہا الا، مگر یہ کہ من تابا، جو توبہ کر لے. میں آپ کو شاید پہلے بھی فقرہ سنا چکا ہوں، ہمارے استاد محترم کا جملہ ہے، دین مبین اسلام میں کوئی بند گلی ہے نہیں. ایک مل کے صلوات تو بھیجے گا یا نام اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ محمد والے. اللہم صلی علی محمد و محمد. توبہ کر لے تو راستہ کھلا ہے. وہ آمنا، ایمان لے کر آئے، وہ عمل صالح، ایمان پر ہے، عمل صالح کو فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ پھر انہیں جنت میں داخل کر دے گا. اچھا یعنی اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا توبہ واجب ہے. قرآن میں توبو واجب ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں جس کو ہم نے ایک کمپلیمنٹری سمجھا ہوا ہے. نہیں، اوبلیگیٹری. اور توبہ کی قبولیت بھی یقینی ہے. ہاں سچے دل سے توبہ کی قبولیت یقینی ہے. یقبل التوبہ، اللہ توبہ قبول کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اور کون سی آپ کو اسٹیمپ چاہیے اس پر؟ توبہ واجب بھی ہے اور توبہ کی قبولیت یقینی بھی ہے. تواب الرحیم ہے وہ، یحب التوابین، بلکہ توابین سے محبت کرنے والا ہے. اسی لیے توبہ اور عمل صالح کا ذکر عام طور پر ساتھ ہوتا ہے کہ توبہ ہے اور ساتھ میں پھر نیک عمل اس کا جاری ہے. تو اللہ یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے. بلکہ ان المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، یہ خود حدیث قدسی ہے. ان المذنبین یعنی یہ کہ گناہگار کی فریاد، احب الی من تسبیح المسبحین، مجھے زیادہ پسند ہے تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے. کوئی کہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ تسبیح نکال رہا ہے، اس تسبیح سے زیادہ پسند اللہ عز و جل کو ایک گناہگار کا شرمندہ ہونا. کبھی آپ رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک گلٹ ہوئی کہ اب فلاں سے یہ بات کیوں کر دی، میں نے غلط بات کر دی.
یہ ملامت کرتا ہے نا نفس، فلاں منظر کیوں دیکھ لیا، نہ دیکھتا، ایک لمحے کو بھول چوک ہو گئی، شیطان نے ڈیٹیکٹ کر دیا، 5 منٹ تک حرام چیز دیکھ لی، بعد میں ملامت ہوئی. جو ملامت ہے نا، اس کو آپ اپنے دل میں محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے قرآن میں اس ملامت کی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. اتنا محترم ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ نماز کو ضائع نہیں کرنا، بس شہوتوں سے نماز کو ضائع نہیں کرنا. اللہ نہ کرے کبھی ہو جائے کوئی ایسا کام، توبہ کر لیں فوراً، توبہ واجب ہے، میں نے عرض کیا اور انشاءاللہ قبول ہے. تیسرا لفظ ہے کسالہ، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. میں نے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. اس کے مقابلے میں 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ہے ساہون، کبھی پڑھ رہے کبھی نہیں پڑھ رہے، غفلت برت رہے ہیں. کچھ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ضائع کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو پڑھ رہے ہیں بڑی لیزینس کے ساتھ. یہ کسالہ کا لفظ ہے. البتہ آیت منافقین کے لیے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ کر کے تو آپ کو نہیں بتا سکتا، یہاں پر اچھا نہیں ہے. یراؤون الناس، چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کرتے بھی اگر اللہ کا ذکر ہے تو بڑا ہی کم، بہت کم، بس نماز جان چھوٹے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی اور ابھی تیسری اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی تھی کہ مصلی لپیٹا. تو اچھا، مومنین کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اقامو، اور منافقوں کے لیے کہا ہے قامو. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اقامہ نماز، اور یعنی نماز کو برپا کرنا، یہ مومنین کے لیے. ایک ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ منافقوں کے لیے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں زمین پر کوئی اختیار ملتا ہے تو سب سے پہلا کام کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ کو کسی ادارے میں، کسی مقام پر، کسی جگہ پر کوئی اختیار ملتا ہے، سب سے پہلا کام مومن کا ہونا چاہیے کہ نماز کو قائم کرے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ساری دنیا جاتی ہے مکہ مکرمہ یہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حج یا عمرہ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ نماز قائم کرنے کے لیے گئے تھے. لیقیم الصلاۃ، آگے کہا میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی زراعت نہیں، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. پہلا مقصد یہ بتایا. جی. تو نماز ایک ہے نماز کا اقامہ، نماز کو برپا کرنا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب مثال آ کے ذہن، نماز کے اقامہ کرنے کی میں آپ کو اعلیٰ ترین مثال دوں، وہ ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نماز عید کو اقامہ کر دیں تو مامون کا تختہ الٹ جائے. یہ امام رضا علیہ السلام کا اقامہ نماز. جی، وہ نماز پھر پڑھائی نہیں کی. وہ مامون نے آ کر کہا کہ نہیں، بس پہلے بہت اصرار کیا تھا، اس کے بعد جب جاہو جلال دیکھا امام کا، رسول اللہ کا ماما ہے، علی ابن ابی طالب السلام کی ابا ہے، چلنے کا جو انداز ہے حسنی ہے اور بولنے کا انداز حسینی، اور چلتے چلتے امام جب کہتے ہیں اللہ اکبر اور سارا مجمع امام کے ساتھ مل کر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور در و دیوار سے اور درختوں سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. مامون نے کہا کہ نہیں، بس آپ واپس آ جائیے. میں وہ نماز باقی ہے، ابھی وہ نماز ہوگی. اللہم عجل لولیک الفرج. کیا بات، اللہم صلی علی. تو بے توجہ سستی کے ساتھ نہ پڑھے نماز، اس کو امپورٹنس دے کے پڑھیں. یعنی نماز عاشقانہ ہو، مخلصانہ ہو، آگاہانہ ہو، دوام رکھتی ہو. یہ نہیں کہ عمرہ پہ گئے تو پڑھ رہے ہیں، واپس آئے تو نہیں پڑھ رہے ہیں. خاص طور پر یہاں جو رہنے والے مومنین ہیں انہیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ انہیں سفر میں کیسے نماز پڑھنی ہے. جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر بالخصوص، تو چونکہ آپ ٹائم کو گین کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بہت کچھ
آپ کو جو نمازیں ہیں آپ کے سفر میں کبھی ایک فلائٹ میں 3 یا 4 یا 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑ جاتی ہیں کبھی کبھار. تب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مطلب فلائٹ میں کیا نماز پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ وہ جو ڈوب رہے ہوگا اس کو بھی نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت کرنی ہے. فلائٹ والے کو نہیں پڑھنی ہے نماز. اب تو خیر دنیا کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی آ سکتا ہے بھائی، ہے نا، بہت سے مقامات پر. یہ ان کے غرور تکبر کا نتیجہ ہے. تو نماز کو بڑے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نماز کے دوران اسپورٹس کی کمنٹری نہ سن رہے ہو. ایک طرف سے وہ بھی لگا ہوا ہے، ایک طرف سے نماز بھی جاری ہے. ہوتا ہے ایسا، چیک نہ کرو موبائل کو نماز کے دوران. اس لیے صادق علیہ محمد السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ نماز میں اللہ سے ایسے بات کرتے ہیں کہ اگر ہمسائے سے بھی ایسے بات کریں تو ہمسائے اس کا جواب نہ دے. اہمیت دیں اس کو اہمیت دیں. پتہ ہے کس طرح سے؟ مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام بہترین لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے. کسی نے کہا امام سے کہ مولا آپ خانوادے سے ملنے تشریف لے جا رہے ہیں اس لیے لباس پہنا ہوا ہے؟ کہا نہیں، جو خانوادے کا خالق ہے اس کے پاس جا رہا ہوں. نماز کے مل. سبحان اللہ. اللہم صلی علی. اور دیکھیے گا کہ جو اعضاء ہیں بالخصوص چہرے میں، نگاہوں کا ایک خاص کام ہے، زبان کا ایک خاص کام ہے، ناک ہے، انسان کے ہاتھ ہیں. پیشانی کا الگ سے اللہ نے کوئی کام نہیں رکھا ہوا. یہ پیشانی مخصوص رکھی ہے اللہ نے اپنے لیے. توجہ ہے آپ کے. مل کے صلوات ایک اور بھی دیں. نام ہے مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام محمد علیہ وسلم. تو یہ پیشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس سے آپ ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں لے رہے، یہ ایک جلد ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اسے رکھا ہے خاص اپنے لیے. یہ عبد اور معبود کے درمیان کا ایک وہ عضو ہے کہ اسے رکھو میری بارگاہ اور توجہ کے ساتھ رکھو، اچھے لباس کے ساتھ، خوشبو لگا کر، عقیق کی انگشتری پہن کر. یہ سب وہ چیزیں، نماز جماعت اگر آپ کے لیے امکان ہے تو وہ پڑھ کر. نماز واجب کے بعد دعا مستجاب ہے، فوراً نہ کھڑے ہو جائیں. اچھا، جو منافقین ہیں وہ کسالہ یعنی لیزینس کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو، پڑھ بھی رہا نماز، دل نہیں چاہ رہا اس کا. اچھا، ایک نفاق تو وہ ہے کہ دل میں شرک، زبان پر لا الہ الا اللہ ہے. ایک نفاق، اس کو بھی آپ نفاق خفی کہہ سکتے ہیں، کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے. تو ایسے انسان کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. میں آپ سے ایک مثال دوں امام کے واقعے میں، ابھی ہمیں سمجھانے اور سکھلانے کے لیے، لیکن امام کا واقعہ ساتھ ہے کہ امام قاسم علیہ السلام کی جوانی، امام رضا علیہ السلام کا بچپن ہے. امام قاسم علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص آیا، امام کا محب ہے، گھر تک آیا امام کے. امام نے اسے خداحافظ کہا، امام اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے. امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا آپ کا محب تھا، آپ نے اسے گھر کے اندر مدعو نہیں کیا، تھوڑی دیر بیٹھتا ساتھ میں. اب امام رضا علیہ السلام بھی علم امامت سے وہی جانتے ہیں جو امام قاسم علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن یہ ہدایت کی منزل ہے. فرمایا اپنے فرزند سے کہ اس وقت میں کسی سبب سے اس کی مہمانی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور اگر میں اس سے کہتا کہ آنا چاہو تو آ جاؤ، تو دل میں کچھ اور ہوتا اور زبان پہ کچھ اور ہوتا، لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. یعنی اتنی احتیاط ہے یہاں پر. جو یطہرکم تطہیرا ہے وہ تو ہے نا. تو ساہون، اضاؤ، کسالہ، یہ 3 لفظ آپ کے ذہن میں آ گئے. ان سب کو شاید آپ جمع کر لیجئے تو ایک لفظ بنتا ہے استخفا. اور یہ وہ لفظ ہے کہ صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے ملے گی نہیں جو نماز کو کم سمجھنے والا ہے. نہ پڑھنے والا نہیں، کم سمجھنے والا. اچھا، نماز کو کم کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی 50 وجوہات ہیں. بالکل نہیں گھبرائیے گا، 50 میں نہیں پڑھنے والا، شاید 4-5 پڑھوں گا. مقالہ جات اس پہ پورے لکھے گئے کہ ہوتا کیوں ہے. ایک وجہ ہوتی ہے کہ والدین خود نہیں پڑھتے تو بچے بھی نہیں پڑھتے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے ساہون ہے یا ازاؤ ہے یا کسالہ ہے والدین خود، تو بچوں کی بھی ایسی عادت ہوتی. تو اللہ نے قرآن میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دو اپنے اہل و عیال کو. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اچھا، یہ تو ہے. بعض مرتبہ نہیں، والدین نمازی ہیں، اچھے نمازی، پھر بھی بچے نماز نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ یہ شاید سننے کی بات. والدین نمازی ہیں لیکن شاید مثلاً کوئی بہت بد اخلاق ہے. ایک باپ ہے جو نمازی ہے لیکن ماں کو مارتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اگر نماز یہ ہے تو مجھے پڑھنی نہیں. میں بیٹے کے لیے ایکسکیوز نہیں بنا رہا، لیکن
باپ کی نماز اس کو انسپائر نہیں کرتی. باپ نمازی ہے, زبان سے فحش کلامی بہت کرتا ہے, دھوکہ بہت, بیٹے کو پتا ہے دھوکہ بہت دیتا ہے, چیٹر ہے. کہتا ہے ہمیں پتا ہے, بیٹا سمجھتا, کہتا ہے ہمیں پتا ہے نمازی کیسے ہوتے. تو باپ تو نماز, اب وہ باپ شکایت کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میرا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ کی دوسری اور بری حرکتوں کی وجہ سے نہیں پڑھا. کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی یہ ہے کہ کوئی لیم ایکسکیوز بنا لیتا ہے انسان نماز نہ پڑھنے کا, یا میری دعا قبول نہیں ہوئی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیٹر ریلیشن شپس ہوتے ہیں جس میں سیپریشن پہ بات جاتی. ابھی خاتون نے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, انہیں سختیاں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ حجاب کو فوراً چھوڑ دیتی. آپ نے حجاب کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو تکلیف اس شخص سے تھی, آپ اللہ سے کیوں لڑنے لگی؟ لیکن غصے کا اظہار اس طرح ہو رہا ہوتا ہے, کرنا ہی نہیں, حجاب ہی نہیں کرنا. تو انہیں شکایت کسی اور مرحلے پر ہوتی ہے, اظہار کسی اور طرح سے ہوتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا, یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے. مجھے فلاں جگہ جاب کرنی تھی, وہ نہیں, میں نے بہت دعا کی, مجھے جاب نہیں ملی. انسان کا دل ہی اڑ جاتا ہے, کہتا ہے میں نے کچھ کرنا ہی نہیں. یا کسی جگہ رشتہ چاہیے تھا, نہیں ہوا, ختم, وہ ہارٹ بریک ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایک مولانا صاحب نے خود ایک غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا, کہ ہمیں تو پتہ ہے نمازی عبادت گزار ظاہر میں کیسے ہوتے. آپ کو کسی کا گناہ کیسے آپ کو ایکسکیوز دیتا ہے کہ آپ اپنی عبادت کو جو اللہ نے آپ پر فرض کی چھوڑ دیں گے؟ اگر یہ ایکسکیوز ہے تو گناہ تو پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب کوئی کہے کہ نبی کا بیٹا ہی جب قاتل ہے تو میں نے کیا دین پہ رہنا ہے؟ یا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی گمراہ نکلا تو میں نے کیا ہدایت پہ جان چھوڑ. ہاں, یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو جب کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو آپ نماز اللہ سے معاملہ نہ کریں, ہاں, اللہ کے سامنے سبمٹ ہو. دونوں میں فرق ہے. سبمیشن ایسا کہ جو حسین ابن علی کا, یعنی وہاں پر اللہ تو نے میرا جوان بیٹا لے لیا, 6 ماہ بھی لے لیا, میری جان بھی جا رہی ہے, میرے بچے بھی اسیر ہونے والے ہیں, اب میں نماز کیا کرنا؟ یہی نماز کی عالی ترین منزل. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا, مولا کے لیے سورج پلٹا تھا نا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا, لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. وہ پلٹ یولی آخری منزل آ گئی. بلندر صلوات بھیج دیں, اللہم صلی علی وآل محمد وعجل. تو لیم ایکسکیوزز نہ لے کر آئے, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے. ایک وجہ کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کے پرپس کو انسان نہیں جانتا, کہتا ہے اللہ کو میری 2 رکعت سے کیا ملنے والا ہے, چھوڑو. اللہ کو نہیں ملنے والا, یہ آپ کے لیے کلینزنگ ہے, یہ عبد و معبود کا تعلق ہے, یہ شکر منعم ہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ جناب یہ سن لائٹ سے کیا ہونے والا ہے, آپ اس کو بتلاتے ہیں سن لائٹ جناب اس سے وائٹامن ڈی آپ کو ملنے والا ہے, اس سے جرمز مر جاتے ہیں, اس سے آپ کی لیونگ تھنگس کو گروتھ ملتی ہے. نماز سے آپ کی روح کو گروتھ ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کبھی اس کو زبردستی اسکول بھیجنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اسکول سے ملنے کیا والا ہے اسے. ابھی ایک چھوٹے بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میتھمیٹکس اتنا سی ہمیں اس سے کیا ملے گا, تنگ آ گیا تھا شاید وہ. کبھی 3 into 5 کیا ہے اور 5 into 7 کیا ہے. تو میں نے اسے ایک جملہ کہا, میرے خود سرپرائزنگ تھا کہ اتنا اثر کر جائے گا. میں نے کہا یہ جتنے جو سیٹلائٹس چل رہے ہیں نا, اور میں نے تو ایک اور مثال بھی دی تھی آج کل جنگ کے حالات میں جو ادھر سے ادھر مارے جا رہے ہیں, وہ میں لفظ نہیں کرنا چاہتا یہاں پر, وہ بھی جو ایگزیکٹ نشانے پہ لگ رہے ہیں, اس میں بھی میتھمیٹکس کا ہاتھ ہے. کہ اچھا, ہاں, اب اس بچے کو شاید سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے. تو
تو کبھی کبھار ہم چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لاجک کیا ہے اس کی. سب سے بڑی, اس سے بڑی لاجک قال باقر اور قال صادق سے بڑھ کے کوئی لاجک ہے کیا؟ امام نے کہا پڑھ لیں بس, ٹھیک ہے. تو لتھارجک نہ ہو, لیزینس کے ساتھ نہ ہو. نیل پالش لگی ہوئی اس لیے نہیں پڑھ رہے, غلط ہے, آپ پہ شرم واجب ہے. نیند بہت آ رہی ہے, نہیں پڑھ رہے. بہرحال بات کو سمیٹتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 پہ گفتگو رہی حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطیٰ, درمیان والی نماز کی بھی حفاظت کرو. اس حافظوا علی الصلوات کو جو ہے نا اپنے گھر پہ کچا پرنٹ لگا کے رکھتے ہیں, اس آیت کو, تاکہ جب آپ گزرے نا تو ذہن میں رہے آپ کے کہ مجھے نماز پڑھنی بھی, نماز کی حفاظت بھی کرنی, سامنے لکھا ہوا. تو باقی فروض دین قبول نہیں ہے نماز کے بغیر, اور نماز قبول نہیں ہے علی کی ولایت کے بغیر. تو نماز کی حفاظت عقیدہ ولایت کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ ظاہر تھا آیت کا, باطن سنا دوں. باطن سننا چاہیں گے؟ حدیث ہے, تفسیر عیاشی, آج سے 1150 سال پرانی تفسیر ہے, غیبت صغریٰ کے زمانے کی. روایت ہے زرارہ سے. زرارہ وہ صحابی کے امام نے کہا اگر ان جیسے لوگ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. ایسے قریبی صحابی, صادق آل محمد سے روایت. امام نے کہا حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حفاظت کرنا یعنی اپنے عقیدے کی, مودت کی. یہاں نمازوں سے مراد رسول اللہ ہیں, اور بی بی فاطمہ ہیں, اور امام حسن ہیں, اور امام حسین ہیں. والصلاۃ الوسطیٰ ہوا امیر المومنین علی جو بن ابی طالب علیہ السلام. یہ والی صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرنا. علی ہے تو سب کچھ ہے. اللہ قوموا للہ قانتین, اور آگے آیت ختم ہوتی ہے, اور اللہ کے سامنے ادب اور خضوع و خشوع کے ساتھ رہنا, اس سے مراد تمام ائمہ بعد کے, ان پر ایمان رکھنا. تو یہ آیت کا ظاہر ہو گیا, وہ آیت کا باطن ہو گیا. آیت کا ظاہر وہ فروع دین ہے, آیت کا باطن اصول دین ہے. جی ایک آخری بات کہہ دوں, بس کوشش کریں, یہ جو اللہ نے 3 طرح کے نمازیوں کے لیے تنبیہ کی نا, ان کے لیے ویل کا, ساہون ہے, کسالہ ہیں, اضاعوا ہے, ضائع کرنے والے, غفلت کرنے والے, اور سست یا دکھانے والے. کوشش کریں قرآن نے جنہیں ریبیوٹ کیا ہے نا ان میں نہ ہو, یعنی کسی ایسے گروہ میں نہ آئیں کہ جن کی قرآن نے مذمت کی. اپنی زندگی میں کہیں ایسے گروہ میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کی قرآن نے مذمت کی, اس سے بچا کے رکھے اپنے آپ کو. دیکھیں حیف نہیں ہے, اللہ نے کچھ گھوڑوں کی تو تعریف کی ہے قرآن میں, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا, سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سواری کی قسم کھائی ہے. اور اس میں پھر بعد میں جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں, جو خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تنزل کے ساتھ مزاق پر. تو اللہ کچھ جانوروں کی تو تعریف کرے, اور کچھ انسان ایسے ہو جن کی اللہ مذمت کر رہا ہے. تو انسان تو جانوروں سے بدتر ہو گئے. اللہ نے شہد کی مکھی کو خیر کے ساتھ یاد کیا, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف. تو اللہ کو جانوروں کی تعریف کرتا ہے قرآن میں. تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہ شامل کر لیں کہ جن کی اللہ نے مذمت کی, اس لیے کہ پھر ان جانوروں سے بھی پستر ہو جائیں گے جن کی تعریف کی اللہ نے قرآن میں. جو ہے اس اصول کو یاد رکھیں. عزیزان گرامی, شب جمعہ بھی ہے, اور مجھ سے خود گویا میرے لیے تو حکم کا درجہ رکھتا ہے ان کا یہ کہنا کہ چونکہ مجلس میں انہوں نے اپنے طور پر تعاون بھی فرمایا, اور بڑے دل سے انہوں نے کہا کہ اگر مرحومین کے اصالِ ثواب پر وہ بی بی کے جو مرکز تعارف اہل بیت ہیں ان کا ذکر ہو جائے مصائب میں, تو مرحومین تک اصالِ ثواب بھی ہو جائے گا, یہ ذکر بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا, اور جو میسج ہے وہ مجھے بھی انشاءاللہ یاد رہ جائے گا, اور آپ تک بھی محفوظ رہ جائے گا. کوشش کیجیے گا, میں نے شاید 8-10 آیتوں کو یا 10-12 آیتوں کو پڑھا آپ کی خدمت میں, بعد میں اگر سن سکیں اور اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, اس کو محفوظ کر لیں اپنے پاس. جتنے آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پر, اتنا بھی پرسہ دینے نہیں آئے تھے اتنے بھی فاطمہ کو.
رسول اللہ کا پرسہ دینے اتنے بھی نہیں آئے تھے. اور بس عزیزوں، ایک واقعہ جو کم پڑھا جاتا ہے، طلحہ کی بیٹی ایک مرتبہ آئی تھی. تو حضرت فضا نے جب دروازہ کھولا تو پوچھا اس نے کہ بنت رسول نے کیوں نہیں کھولا دروازہ؟ تو بی بی فضا نے فرمایا کہ میں خود بازوؤں سے اٹھاتی ہوں بنت رسول کو. پھر وہ تشریف لاتی ہے. عزادار تشریف فرمائے یہاں پر، بی بی فاطمہ کے حبدار تشریف فرمائے یہاں پر. تو وہ طلحہ کی بیٹی اندر آ گئی. شاید وہ اس لائق تھی اور باقیوں سے تو بی بی نے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ آئی اندر. اس نے دیکھا ایک بستر ہے، اس پر چادر ہے. تو فضا سے کہا یہ خالی بستر کیوں ہے یہاں پر؟ کہ نہیں خالی نہیں ہے. تو اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ پہ سلام ہو. بی بی نے وعلیکم السلام اپنی کسی بھی کیفیت میں جواب دیا کہ آپ کی حالت کیوں ہے اے بنت رسول؟ کہ جو سینے میں میخ ہے. جو سینے میں میخ لگی تھی تو جب بھی فاطمہ سانس لیتی ہے تو خون جاری ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے کچھ باتیں جو میں نے بزرگ علماء سے سنی آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. مرحوم شیخ عبدالصاحب مروی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کبھی آدھی رات کو اٹھتے تھے پانی نوش فرمانے کے لیے، تو دیکھا کہ ان کی والدہ ہیں اپنا سر اقدس دیوار پر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اے مادر گرامی، آپ رات کے اس وقت اس طرح سے کیوں تشریف فرمائیں؟ اس لیے کہ اگر ایک کروٹ پہ داہنی کروٹ پر سوئیں تو بازوؤں پہ تکلیف ہے، بہنی کروٹ پر سوئیں تو شکستہ پہلو ہے اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پشت کے بل دراز ہو جائیں تو سانس گھٹنے لگتی ہے. بس سیدہ کے ایام اسی طرح سے گزرتے گئے. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں، آپ تو ایسے گریہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایام فاطمیہ کی کوئی کیفیت ہے. اور واقعاً شب جمعہ ہے، مومن کا دل جڑ جاتا ہے مدینہ منورہ. چاہے ہم جانتے ہیں کہ بی بی کی قبر مطہر ہمیں نہیں معلوم کہ جنت البقیع میں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنت البقیع جب مسمار ہوا تو بی بی فاطمہ کی قبر مسمار، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بی بی کی قبر کہاں پر ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر مسمار ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مسمار ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مسمار ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مسمار ہے، اور مولا علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر مسمار ہے، اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی البنین سلام اللہ علیہ کی قبر مسمار ہے، اور ہزاروں صالحین اور اولیاء ان کی قبریں مسمار ہیں. ہاں لیکن بی بی فاطمہ کی قبر گم شدہ ہے، نہیں معلوم بیت فاطمہ میں. بس بی بی نے انہی ایام میں اسی کیفیت کے ساتھ وہ ایام گزارے. جو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب 3 جمادی ثانی تصور کیجئے، 13 جمادی الاول تصور کیجئے، نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے بی بی کی شہادت ہو گئی. اب حضرت اسماء بنت امیس آپ جانتے پانی دیتی تھیں، امیر المومنین غسل میت فرماتے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے دہن مبارک میں کوئی شے رکھ کر اس طرح سے تشریف فرماتی ہیں کہ آواز نہ بلند ہونے پائے. کہ دفتن سب نے یہ دیکھا کہ رکن الاولیاء، امام الاتقیاء، عماد الاصفیاء علی بن ابی طالب غسل دیتے ہوئے زور زور سے رونے لگے. حوصلہ ختم ہو گیا. اسماء نے کہا مولا آپ کا حق ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے جنازے پر ایسے روئیں، لیکن آپ نے تو ہمیں خود منع فرمایا ہوا تھا مولا، آپ یہ خود بلند آواز سے کیوں رونے لگے؟ کہ اب مرحلہ آیا ہے شکستہ پہلو پر وہاں یقین جانو الفاظ کچھ اور ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، بس میں نے کچھ. اور جب جنازہ چلا بھی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ گریہ آخری منزل آ گئی، سب سے زیادہ گریہ فرماتے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور اگر سلمان، ابو ذر ان میں سے کوئی سوال بھی کر لے کہ شہزادے آپ سب سے زیادہ گریہ فرماتے ہیں، کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے مدینہ. بس جب علی زہرا کو دفن کر چکے تو پھر قبر رسول پر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف نہ ہو اس لیے زہرا نے سب کچھ نہیں بتایا. وہاں پہ سوال آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا، واستغفر الحال آپ خود.
ستنبئک ابنتک، آپ کی بیٹی آپ کو بتلائیں گی کہ فاطمہ کے ساتھ کیا بتظاہر امتک علی ہضمہا۔ یہاں مرزا جواد تبریز اس کا ترجمہ ایسا کرتے تھے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتلائیں گی کہ آپ کی دختر کا ایک عضو پامال ہو چکا تھا۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ خاص معنویت ہے اس وقت مل کے، یا وجیتا عند اللہ اشفعی لنا۔ سبحان اللہ، کیا ہی کیفیت ہے حاجات کے برابری کے لیے، یا وجیتا اشفع ان نجدیوں اور صہیونیوں کی بربادی کے لیے اور مظلومین کی نصرت کے لیے، یا وجیتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔